अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक। सवाल यह है कि क्या ईद मीलादुन नबी मनाना पसंदीदा और मुस्तहब है या ईद मीलादुन नबी मनाना बिदअत है। आज की इस क्लास में हम दोनों तरफ के दलाइल को देख लेंगे और फिर उन दलाइल पर एक दूसरे के जो एतराजात होते हैं उनको भी देख लेंगे और इसमें अपनी कोई राय बयान किए बगैर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे और आप फिर अपने आप फैसला कर लीजिए कि आपको दुरुस्त मालूम होता है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रबीउल अव्वल के शुरू होने पर अक्सर लोगों के मामलात में खुसूसन बरसगीर हिंदो पाक बांग्लादेश में वाज़ेह तब्दीली देखने में आती है। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने की तैयारी में मसरूफ होते हैं। हमारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख 12 रबीउल अव्वल मारूफ व मशहूर है, जबकि इस बारे में मुअर्रिखीन और हिस्टोरियंस के माबैन सीरत निगारों के माबैन इख्तिलाफ है। इस दिन लोग घरों, मस्जिदों और बाजारों में चरागां करते हैं, जड़ियां लगाई जाती है, शीरीनी बांटी जाती है। घरों में खाने में खास एहतमाम किया जाता है। मसाजिद में दुरूस का इंतजाम व इंसराम किया जाता है और इस दिन को ईद मीलादुन नबी का नाम दिया जाता है। उलमा का एक गिरोह और जमात के नजदीक ये चीज दीन में बिदअत की हैसियत में है, जबकि इसको मानने वाले और कायलीन के नजदीक इस दिन खुशी मनाना पसंदीदा व मुस्तहब है। अब हम दोनों के दलाइल को देख लेंगे। पहले जो इस ईद मीलादुन नबी को मनाने वाले हैं, इसके कायलीन हैं, उनके दलाइल को देख लेंगे। कायलीन और मनाने वालों का कहना है कि ये दिन खुशी का दिन है, क्योंकि इसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ आवरी दुनिया के लिए नेमत और रहमत है, जिस पर खुशी फितरी अमर है, फितरी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को अल्लाह ताला ने बतौर इम्तिनान कुरान पाक में बयान किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये सूरत तौबा सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 128 है और इसका तर्जुमा है, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिनस से है, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात निहायत गिरह गुजरती है, जो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने को बतौर खास बयान किया जा रहा है। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत भी इस बात पर दलालत कर रही है कि अल्लाह ताला के इस फजल और रहमत पर लोगों को खुश होना चाहिए और आयत है सूरह यूनुस सूरत नंबर 10 और आयत नंबर 58 और आयत इस तरह है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो इससे बदरजा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। ये वो दो आयात है जो ईद मिलाद के मनाने वाले पेश करते हैं और इसके जवाब में जो ईद मिलाद को बिदअत मानते हैं इस पर एतराज करते हैं और कहते हैं कि
اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا باعث رحمت ہے، مگر باعث رحمت ہونے سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ولادت کے دن کو عید کا دن ہی نہیں بلکہ عیدوں کی عید قرار دیا جائے، بلکہ اس رحمت سے مراد اللہ تعالی کی طرف سے شرک و ظلام کے اندھیروں کو ختم کرنے کا انتظام ہے۔ نیز سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں فوکس آنے پر نہیں بلکہ ان کے اپنے نفسوں سے آنے پر ہے۔ اس کے علاوہ عید میلاد کو نہ منانے والے اس سورہ یونس کی آیت میں فضل اور رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اور ایمان، یا ایک تفسیر جو کافی وزن رکھتی ہے قرآن مجید قرار دیتے ہیں۔ وہ اس بات کی تائید اسی آیت کے سیاق اور کنٹیکسٹ سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت جو مکمل ہے کنٹیکسٹ میں وہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ ہے سورۃ یونس آیت نمبر 57-58، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے یعنی مکمل کنٹیکسٹ اس آیت کا جو اعتراض کرنے والے یعنی پیش کرتے ہیں۔ اس پر عید میلاد النبی کو منانے والے اور ایک دلیل دیتے ہیں حدیث، جس میں ہے روایت، اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین قال ذلك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، اور یعنی اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی، یا یہ فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، اس لیے اس دن روزہ رکھنا درست ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک وہ دلیل دیتے ہیں روایت اور حدیث، اس روزہ رکھنے کی دلیل کے جواب میں عید میلاد النبی نہ منانے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے دن کا روزہ رکھنے سے ولادت کی تاریخ کو خصوصی اہمیت دینا اور اس دن کو پست پشت ڈال دینا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اچھا تاثر نہیں ہے۔ باوجود اس بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی ہی دفعہ آیا، اسی طرح صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے دور میں یہ دن آیا، مگر پہلی 3 صدیوں میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، مگر بعد کے ادوار میں اسے اہمیت حاصل ہو گئی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ کئی وجوہات کی بنا پر رکھا کرتے تھے۔ مثلا اس دن اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی کہ اچھے اعمال میں اضافہ اور روزہ کی حالت میں ان کے اعمال پیش کیے جائے۔ نیز اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کا ہی نہیں جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے پیر کے دن کو چھوڑ کر کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی تاریخ
جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، تاریخ کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی، اتنی خصوصیت دینا کہ دیگر عیدیں اس دن کے سامنے ہیج نظر آئے، کیا معنی؟ ہاں، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، 12 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس دن 12 تاریخ کو اہمیت دینا اور اسے عیدوں کی عید قرار دینا، تو یہ یعنی کس طریقے سے درست ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی اس تاریخ پر اصرار کرتا ہے تو وہ اتنا ہی کرے کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کیا۔ اس کے علاوہ اور ایک دلیل ہے اس عید میلاد النبی کے منانے والوں کی، اور وہ ہے کہ عقیقہ کرنے کی دلیل، یعنی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بھی کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا، اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نبوت ملنے کے بعد عقیقہ کیا۔ اس پر عید میلاد النبی کے نہ منانے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی عقیقہ والی روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن محرر راوی جو ہے، روایت کرنے والا جو ہے، وہ ضعیف ہے۔ عقیقہ کی اس روایت سے قائلین اور عید میلاد النبی کے منانے والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس عقیقہ کرنے، نبوت ملنے کے بعد عقیقہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت اور ولادت دن کے دن کو اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے دن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس روایت کو مانعین اور جو عید میلاد النبی کے منع کرنے والے ہیں، وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس پر بخاری میں ایک روایت ہے جو کہ غیر مسلمین میں سے کسی نے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ قائلین جو ہے عید میلاد النبی کے منانے والے جو ہے، ماننے والے جو ہے، وہ بخاری میں ایک روایت سے یہ یعنی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلمین میں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوئی اور اس نے نیکی کا کام کیا، تو اسے اس کا آخرت میں صلہ دیا گیا، جیسا کہ ابو لہب کے بارے میں مروی ہے کہ اس کی صوبیہ نامی لونڈی نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنائی، تو اسے بطور خوشی کے آزاد کر دیا اور اسے اس کا فائدہ آخرت میں ملا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے بخاری کی، ہم یہاں پہ صرف وہ الفاظ پیش کریں گے جس میں یعنی اس کا تذکرہ ہے۔ بیان کرتے ہیں عروہ کہتے ہیں کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا، تو پوچھا کہ تجھ سے کیا معاملہ کیا گیا؟ جواب دیا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے جس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ ہے بخاری کے ان الفاظ کا ترجمہ۔ تو اس سے قائلین اور ماننے والے کہتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث خوشی اور باعث اجر و ثواب ہے، کیا جائے کہ اس پر بدعت کا فتویٰ دیا جائے۔ اور اس کے جواب میں جو اعتراض کیا، اس پر جو اعتراض کرتے ہیں مانعین، منع کرنے والے اس عید میلاد النبی سے، ان کا اعتراض کیا ہے اس پہ؟ عید میلاد النبی سے منع کرنے والے
اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو لہب والے قصے سے استدلال کرنا کئی وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات مد نظر رہے کہ یہ روایت مسند نہیں بلکہ بخاری میں معلق بیان ہوئی ہے، اور بخاری کی معلق یعنی بے سند روایات کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق نہیں، بلکہ باسند روایات کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ دوم، بخاری میں یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تابعی بلا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کر دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بیان کرے جسے اس نے دیکھا نہ ہو، اس لیے یہ روایت قابل اعتماد قرار نہیں پائے گی۔ یہ بات یعنی سوم وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب کا معاملہ ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے اور کسی کا خواب دین کا حصہ قرار نہیں پاتا۔ چوتھا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابو لہب نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آزاد نہیں کیا تھا، جیسا کہ الاصابہ میں، جو کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے یہ بات اس میں درج کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو صوبیہ کو آزاد کیا تھا، جیسا کہ یعنی اس کتاب الاصابہ میں درج ہے۔ اور پانچواں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کا مفہوم اس آیت مبارکہ کے بھی خلاف ہے کہ جس میں یہ وضاحت ہے کہ کفار کے اعمال صالحہ کا اجر تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس سورۃ الفرقان کی آیت 23 ہے، اور اس میں ہے اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی فطری خوشی کہ جو عزیز و اقارب کی یہاں ولادت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کی وجہ سے آزاد کیا تھا۔ اس لیے ایسے کسی عمل پر اسے اجر ملنا ناممکن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مقصود نہ ہو۔ یہ ہے یعنی اعتراضات جو اس روایت پر پیش کرتے ہیں مانعین، منع کرنے والے۔ اس پر قائلین، عید میلاد النبی کے قائلین اور ماننے والے اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بہترین دن قرار دیا گیا، تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہو جو خیر الخلق ہے، تو ان کا دن خصوصیت کا حامل کیوں کر نہیں ہوگا۔ وہ پیش کرتے حدیث کا ترجمہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن اس سے نکالا گیا۔ اس پر مانعین عید میلاد النبی کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت شریعت کی دیگر نصوص سے ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دیگر امور کا تذکرہ محض اس دن واقع ہونے والے اہم امور کی خبر ہے، کیونکہ اسی ضمن میں یہ بیان ہوا کہ حبوط آدم یعنی جنت سے نکالے جانے کا واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ نیز اگر روایات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسی دن کی کسی روزے کے ساتھ تخصیص درست نہیں ہے، تو 12 ربیع الاول کی تخصیص کیوں کر درست ہوگی۔ اس پر قائلین عید میلاد النبی کے ماننے والے
اور ایک دلیل بطور استدلال پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو ایک دن یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ عظیم دن ہے، کیوں کر اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو آپ نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور تلقین بھی فرمائی روزہ رکھنے کی۔ گویا کسی اہم واقعے کے رونما ہونے والے دن کو خصوصی اہمیت دی جا سکتی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے مختلف طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے پر ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ دیکھ کر اگر اصرار کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن شکرانے کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اہم واقعات ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، مثلا ہجرت مدینہ یا پھر فتح مکہ وغیرہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائلین میں سے کچھ حضرات کی طرف سے الزامی طور پر یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جب لوگ اپنا برتھ ڈے منا سکتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا۔ اس پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں عام اشخاص کے برتھ ڈے منانے میں علماء کا اختلاف ہے، بالفرض اسے درست مان بھی لیا جائے تو بھی اس میں انبیاء علیہ السلام کے میلاد منانے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک عام آدمی اور ایک نبی کے لیے خاص دن مقرر کرنے میں بہت فرق ہے۔ مقدس ہستیوں کے ساتھ یہ تعلق بدعت اور شرک کا پیش خیمہ بنتا ہے، اور ان کے نام سے منسوب کام مذہبی حیثیت میں کیا جاتا ہے، جبکہ عام اشخاص کا برتھ ڈے محض رسم کی حیثیت میں ہوتا ہے اور اس پر اجر و ثواب کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے حق میں اور ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے، یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کو سب سے بڑی عید کے طور پر منانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ ان کے اصلی دین کو ماننے والے بھی نہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے نبی کے جنم دن کو عید نہیں بنانا چاہتے۔ اس پر معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کو عید بنانا اور مسلمانوں کا اسے دلیل کے طور پر پیش کرنا بجائے خود مستحب اور پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تو کفار کی مشابہت کا مسئلہ ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اچھے پیرائے میں بیان نہیں کیا۔ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت ضرور آئے گا جس طرح بنی اسرائیل پر آیا تھا، جسے جوتے کا تلوے دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے، جیسے جوتے کا تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا اور بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔
یہ ہے قائلین عید میلاد النبی کے دلائل اور اس پر جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ۔ اب ہم پیش کریں گے جو مانعین عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی کو تردید کرنے والے جو علماء ہیں ان کے دلائل کیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنے والے علماء کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جنم دن منانا دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ کسی طرح مقبول نہیں ہوتا۔ اس کی ابتدا پہلی 3 صدیوں میں نہیں ہوئی، جس کا اعتراف قائلین بھی کرتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے والے بھی کرتے ہیں۔ ان حضرات کا مزید کہنا ہے کہ آج سے نصف صدی پہلے دیکھ لیا جائے تو اسی مجلس میں اتنی خرافات نہیں ہوتی تھی، مگر اب صورتحال یکسر مختلف ہے، اس لیے صد الذرائع کے طور پر یہ دن منانا درست قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل التفات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اگر اس قدر اہمیت ہوتی جس قدر آج دی گئی ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا ضرور التزام کرتے۔ الزامی دلیل کے طور پر ان حضرات کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر صرف انبیاء علیہم السلام کا جنم دن منانا ہی شریعت کا حصہ ہوتا تو سال کا ایک دن ہی اس سے فرصت نہ ہوتی، کیونکہ اب تک لاکھوں انبیاء علیہم السلام آ کر گزرے ہیں، اور اس طرح اگر صالحین امت کا جنم دن منایا جائے تو دوسرے کام کرنے کی مہلت میسر نہ آئے، اور اگر کوئی شخص میلاد منانے کا قائل ہو جاتا ہے تو اسے صلحاء میں اس طرح فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ بزرگوں کا تو جنم دن تو منایا جائے مگر خلفائے راشدین و صحابہ و تابعین کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پوری بات کا یعنی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے پر علماء کی ایک جماعت کی طرف سے جواز اور جائز ہونے کا فتویٰ ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک یہ بدعت اور دین میں اضافہ ہے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔